very warm welcome to Zunaira Azhar Official. इमरान खान की अहाता अदालत से जो गिरफ्तारी हुई थी उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था और उसके बाद आज इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ केसेस में हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। और इस सारे सिनारियो को अगर देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कम्प्लीटली डेडिकेटेड था टूवर्ड्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान को काफ़ी रिलीफ मिला है, डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अल कादिर ट्रस्ट में 2 हफ्तों के लिए अबूरी ज़मानत थी उसको मंजूर कर लिया है। उसके अलावा ख्वाजा हारिस ने जो मौक़िफ़ अपनाया, जो कि वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा कि 9 मई को हम दरख्वास्त दायर कर रहे थे कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी के दौरान ही इंक्वायरी रिपोर्ट भी हमें दिखाई गई। अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो बताया जा रहा है कि जो गिरफ़्तारी है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज ऑफ नैब, इंक्वायरी की स्टेज पे आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। इससे पहले होता ये रहा है कि इंक्वायरी हो रही होती थी और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। 1 साल, 14 मंथ्स, 19 मंथ्स तक लोग नैब की कस्टडी में रहे हैं। तो जो पीडीएम गवर्नमेंट ने नैब में अमेंडमेंट्स की बिल में, उस बिल में ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि आप इंक्वायरी की स्टेज पे किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जब वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आएगी उस वक्त आप वारंट्स लेके आ सकते हैं। तो द वेरी थिंग दैट पीडीएम गवर्नमेंट हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इज़ के इस कानून का सबसे पहला बेनिफिशरी खुद इमरान खान है। लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इन सारे कवानीन के बेनिफिशरीज़ पाकिस्तान की इलीट ही हैं और ऑफ कोर्स इमरान खान भी पाकिस्तान की इलीट में ही आते हैं। इमरान खान के वकील ने ये भी बताया कि हमें मीडिया के ज़रिए से पता चला कि इंक्वायरी की जो स्टेज थी वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में तब्दील हो चुकी है। सो दिस वाज अ वेरी हैपहैज़र्ड अटेम्प्ट ऑन पार्ट ऑफ नैब, जिसने भी उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आप पता ही ना चलने दें कि कब इंक्वायरी की स्टेज से आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आ गए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चनर, कोई सवालनामा भी इमरान खान के वकील ने कहा हमें नहीं दिया गया और इसके अलावा सिर्फ नोटिस उन्होंने कहा कि हमें जारी किया गया था। इसके अलावा इमरान खान के वकील का ये कहना था कि नैब एक जानिबदार इदारा बन चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के 2 हफ्ते के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और इमरान खान के वकील को हदायत की कि अगली समाअत की तैयारी करें। मज़ीद ये कहा कि अगली समाअत पर इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि इमरान खान की ज़मानत में तौसी की जाए या इसे खारिज किया जाए। अदालत ने 9 मई के बाद दर्ज होने वाले किसी भी नए मुकदमे में, 9 मई इज़ द डेट जिस दिन इस्लामाबाद से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद क्योंकि बहुत तोड़ फोड़ हुई, हंगामा आराई हुई और मज़ीद केसेस रजिस्टर हुए। जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ उसमें भी जो लोग नामजद हैं उनके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ कहा यह जा रहा है कि वो केस भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है। सो पिछले सारे केसेस अपनी जगह मौजूद हैं और ये जो हंगामा आराई हुई है इसमें मज़ीद केसेस जो दर्ज किए गए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, अदालत ने अपेरेंटली उनसे भी प्रोटेक्शन दी है इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने 9 मई के बाद दर्ज होने वाले किसी भी नए मुकदमे में इमरान खान को 17 मई तक गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा एक ज़िले शाह कत्ल केस था, याद रखें उसमें भी इमरान खान नॉमिनेटेड हैं, हालांकि वो पीटीआई के ही मेंबर थे और उनकी डेथ जो है वो मुबैना तौर पे पुलिस कस्टडी में हुई है और उसके बाद उनको सड़क पे फेंक दिया गया, वहाँ से उन्हें लोग उठा के लाए और इस तरह ये भी एक कत्ल जो था वो इमरान खान के हिस्से में डाल दिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। 10 रोज़ा हिफाजती ज़मानत ज़िले शाह कत्ल केस में भी इमरान खान को दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने प्रेफर किया है कि वो बनी गाला में ही ठहरेंगे। इसके अलावा जो तोशा खाना का केस था जो कि फौजदारी केस अब बन चुका है, उसकी कार्रवाई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोकने का हुक्म दिया है और तोशा खाना फौजदारी केस, याद रखें, इसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी इमरान खान की एब्सेंस में। ये वो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा था कि दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली जजेस फॉर इमरान खान। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे उनके बारे में कहा जाता था अतर मिनल्ला को निकाल के
کہ اسپیشلی جو بندیال صاحب ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان کے لیے فرینڈلی جج ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ جو ججز کی ڈویژن ہے یا ڈویسونیس ہے جو کریٹ کی گئی ہے فرام دا پی ڈی ایم گورنمنٹ, اس نے آج پھر ریئیکشن دیا کہ عمران خان کو جو ریلیف دیا گیا ہے دس از اندر NRO. یہ کہنا تھا شہباز شریف کا, پرائم منسٹر کا, کیونکہ انہوں نے ایک بڑی سخت پریس ٹاک کی آج, اور سخت سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے چوڑے گلے شکوے, جس میں ان کو جسٹس عمر عطا بندیال کا عمران خان کو یہ کہنا آج کہ گڈ ٹو سی یو, وچ از جسٹ این ایکسپریشن. آپ کسی سے بھی ملتے ہیں سویلائزڈ وے میں ملتے ہیں, آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو تو وہ دشمن بھی ہو تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن آج انہوں نے جج صاحب کے اس رویے پہ کہ ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ان کلمات کی شدید مذمت کرتا ہوں. عدلیہ کی اعلیٰ ترین کرسی پہ بیٹھے شخص کا ایک کرپشن کے مقدمے میں یہ اظہار خیال عدل کے ماتھے پر شرمناک دھبا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ نیب کیسز میں شریف خاندان کے ساتھ ہوا, زرداری خاندان کے ساتھ ہوا, فریال تالپور کے ساتھ ہوا, ایک ایک کا نام لے کے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بدسلوکی ہوتی رہی, مجھے کس طریقے سے نیب عدالتیں لے کے جاتی تھیں. اور اس کے جواب میں عمران خان کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کمپیریزن تو عدلیہ ان کو بہت ریلیف دے رہی ہے. یہ وہ بھول گئے ہیں شاید کہ یہ وہی عدالتیں ہیں, یہ وہی نیب ہے جس سے ان کے جو ٹی اسکینڈل ہیں ان سے کمپلیٹ کلین چٹ ان کو دی گئی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ مکمل ایویڈنسز موجود تھیں, بڑا سالڈ کیس تھا. لیکن اس کے بعد نیب کے پر کاٹ دیے گئے. نیب امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے ان کو نہ صرف حاضری سے استثنا ملتی رہی ہے کہ آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ابھی کل پرسوں ہی فائنلی جو ایک کیس باقی تھا اس میں ان کو, حمزہ شہباز کو, ان کی اہلیہ کو, جو کیسز تھے ان کے خلاف ان سب میں کلین چٹ دے دی گئی ہے. سو بیسکلی نیب کا ادارہ 1990s سے صرف پولیٹیشنز نے ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کے لیے یوز کیا ہے. اور شاید اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو جو ان کے دور میں تب بھی ایز اے جرنلسٹ جب ہم بات کرتے تھے ہم اس کو بہت کھل کے کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آف ایچ ادر کسی دن آپ لوگوں کے اپنے سامنے آئے گی, چاہے اس میں کوئی اور ادارہ انوالو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے انڈر دی کور آف نیب, یا کھل کے اگر کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو بھی ہے آن دا فیس آف اٹ سول گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر سول گورنمنٹ پولیٹیشنز مل کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کرتے کسی بھی قسم کی زیادتی سے, وکٹمائزیشن سے, یا پولیٹیکل طریقے سے ایک دوسرے کو ٹارنش کرنے سے, تو ایک دن یہ سارے یہی کچھ فیس کریں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو وہی سب کچھ بار بار پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بھی نظر آتا ہے اور ابھی جو ہیپننگز ہیں ان میں بھی نظر آ رہا ہے. صدر پہ بھی شہباز شریف نے بہت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ صدر کے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ انہوں نے جو لیٹر لکھا شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو ایز دا پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی صدر عارف علوی کو ریاست کے سربراہ سے زیادہ پارٹی کا ورکر شو کرتا ہے. اور ان کے ورڈز تھے کہ عمران نیازی کے تحفظ کے لیے عدلیہ ایک آہنی دیوار بن گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اور کچھ نہیں بلکہ عمران خان اور اس کے حواریوں کو دیا گیا NRO ہے. یہ ساری بات چیت کرتے ہوئے بعد میں خبر یہ بھی آئی کہ وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں ملک میں ایمرجنسی لگانے کو بھی کنسیڈر کیا گیا. بظاہر وہ اکنامک ایمرجنسی ہوگی, لیکن آف کورس کیونکہ چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں تو اس میں پولیٹیکل اینگل زیادہ ہے. لیکن ابھی تک لگ یہ رہا ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایگری نہیں کر سکی اس بات پہ کہ ایمرجنسی لگانی چاہیے, بیکاز آگے جا کر یہ سچویشن کہیں نہ کہیں ری انفورس ہوگی ان دا فارم آف الیکشنز, کہیں نہ کہیں جا کے ری انٹرپریٹ ہوگی ان دا فارم آف پولیٹیکل ڈیبیٹ. تو کہا یہ جائے گا کہ ایک سول گورنمنٹ بیکیم پارٹی ٹو دا ایمرجنسی, اور ایمرجنسی کا جو نام ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ایک حیثیت تو ہے, اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور تو ملا ہوا ہے, بٹ وی آل نو گیون دا سرکمسٹانسز آف پاکستان اینڈ دا کانٹیکسٹ آف پاکستان کہ یہاں پر ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے دا ڈائریکٹ کنٹرول آف دا اسٹیبلشمنٹ.
تو یہ گورنمنٹ اگر اپنے آپ کو مزید ڈیمیج جو کہ پہلے ہی بہت ہو چکا ہے اس سے بچانا چاہتی ہے, دے شوڈ ناٹ گو فار ایمرجنسی, دے شوڈ رادر ڈکلیئر کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور الیکشنز کرائے. ارریلیونٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ. روزانہ کی بیسس پہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. سو آل دیٹ اسمیئر کیمپین اگینسٹ دا ججز, آڈیو لیکس, ان کے بارے میں روزانہ کی بیسس پہ جو اسمیئر کیمپین چل رہی ہے, ان کو جس طرح ملائن کیا جا رہا ہے, جس طرح انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد فائنلی انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے, ان سب اتحادیوں نے دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. سو کنفرنٹیشن در کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے, کہیں بھی ریکنسلیشن کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی. ایمرجنسی لگنے کی جو خبریں ہیں وہ بھی سنا جا رہا ہے گورنمنٹ جان کے چلوا رہی ہے صرف پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے آن مے بی دا آرمی, بیکاز جو کل شرپسندی ہوئی 2 دن پہلے, اس سب کو بیس بنا کے مستقل پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. although that's a different subject کہ اس کو کیسے ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کی طرف سے, لیکن بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ گورنمنٹ نے ان رائٹس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور ایک کلیئر کنفرنٹیشن کریٹ کر دی ہے بٹوین آرمی اینڈ پی ٹی آئی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. سو چیف جسٹس کے جو الفاظ ہیں عمران خان کے بارے میں, اگر وہ برے لگ رہے ہیں شہباز شریف کو, تو ان کو وہ وقت اور وہ رات نہیں بھولنی چاہیے جس دن عمران خان اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے تھے, یا قاسم سوری کی رولنگ کی ہیئرنگ ہوئی, راتوں کو عدالتیں کھل گئیں اور گو کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, لیکن شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑے ہو کہ اجازت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں, اور انہوں نے کہا کہ حضور والا ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں رہے گا اگر آج یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو بالکل ایک آئینی قدم ہے آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہ کیا, اور اگر آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد نہ کیا. بلاول بھٹو بھی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے, اور اسی طرح کی بڑی پلیزنٹ ایکسچینجز آف پلیزنٹریز ہوئی تھیں بٹوین چیف جسٹس بندیال اینڈ شہباز شریف اینڈ ادر پولیٹیکل لیڈرز, تو وہ شاید بھول گئے شہباز شریف, لیکن آج صرف گڈ ٹو سی یو کہنا عمران خان کو ان کو بہت برا لگا. اس کے علاوہ عمران خان نے گفتگو بھی کی, صحافیوں سے بات کی, اور ان سے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ قید کے دوران آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ آگے سے بالکل انہوں نے نفی میں سر ہلایا, جواب نہیں دیا. انہیں ہی جسٹ نوڈڈ کہ ایسا نہیں ہوا. صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ڈٹے ہوئے ہیں یا ڈیل ہو گئی ہے, اس پہ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا, صرف مسکراہٹ ہی ان کا جواب تھی. صحافی نے پوچھا کہ آپ کی خاموشی کو کیا سمجھیں کہ ڈیل کر لی گئی ہے, تو عمران خان نے منہ پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اس کے علاوہ جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ مکمل خاموش کیوں ہیں, اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. ایک صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ پہلے ویل چیئر پہ آئے تھے اور صحت یاب لگ رہے ہیں, اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے نیب نے اپنی اہلیہ سے بات کرنے کی اجازت دی تھی, اور جب صحافی نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو وائل یو ور انڈر اریسٹ آپ کو فون مل گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے لینڈ لائن سے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لینڈ لائن سے ہی آپ نے مسرت جمشید چیمہ کو بھی کال کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, کیونکہ اہلیہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا تھا, بات نہیں ہو سکی تھی, تو پھر میں نے مسرت جمشید چیمہ سے بات کی. اینڈ دس از ود ریفرنس ٹو جو مسرت جمشید چیمہ کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, اس کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یو ول انڈرسٹینڈ دس. اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ مجھے 100% خدشہ ہے کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا. اگر ضمانت منسوخ ہوئی تو مزاحمت نہیں کروں گا. جب گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. دس از بیفور دا فائنل ڈیسیجن آف دا کورٹ. یہ ڈیسیجن سے پہلے اور دوران بیچ میں نماز کا وقفہ بھی ہوا تھا. یہ اس دوران ان کی صحافیوں سے بات چیت ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا تو پھر وہی رد عمل آئے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو. کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا کہ مجھے جس طرح گرفتار کیا گیا ہے ایسا آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ خوف زدہ ہیں کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن کر انہیں ڈی نوٹیفائی کروں گا. میرے خیال ہے دس از دا پوائنٹ جہاں عمران خان کو یہ چیز ڈسپیل کرنی چاہیے تھی, کیٹیگوریکلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ویج کریٹ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. مجھے اگر دوبارہ اس ملک میں وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے تو میں کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جاؤں گا, جیسے کہ وہ ماضی میں کہتے رہے ہیں. لیکن یہ جو 2-3 دن کی ان کی پریس ٹاک ہے, جو ایک ویڈیو پیغام وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے جس دن وہ گرفتار ہوئے اس دن دے کے گئے, اور ابھی تک
اس میں انہوں نے کافی بیلسٹک اپروچ لی ہے، اور اس بیلسٹک اپروچ کو ہم نے ٹرانسپائر ہوتے دیکھا رائٹس کی شکل میں، اور جو کچھ لاہور میں، پشاور میں، پورے پاکستان میں ان کی گرفتاری کے دوران ہوا اس میں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور وہ کہتے کہ میں لاسٹ مومنٹ تک بات چیت کرنے کو تیار ہوں، میرے دروازے سب کے لیے اوپن ہیں۔ ان کو ایسا کیوں کہنا چاہیے تھا؟ بیکاز دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، فارن ریلیشنز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جنگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سارے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں، بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے 20 سال جنگیں لڑ کے بھی اینڈ میں سرنڈر اسی لیے کیا کیونکہ کسی حد تک ہی کوئی اکانومی یا کوئی قوم یا کوئی بھی سچویشن جنگ کی، کنفرنٹیشن کی متحمل ہو سکتی ہے۔ دس از نیور دا آنسر ٹو اینی سچویشن۔ ایک ویج اگر کریٹ ہو گئی ہے، لوگوں نے آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے، اس کو کیٹیگوریکلی روکنے کی ضرورت ہے آئندہ کے لیے۔ خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے اپنے ورکرز کو، گو کہ اب جب چیزیں سامنے آئیں گی، ٹرانسپائر ہوں گی، تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بیچ میں کون سے لوگ ملوث تھے۔ لیکن اگر یہ چیزیں پی ٹی آئی کے ورکرز خود بھی مان رہے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو دس از سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ اس کے علاوہ اگین آئی وڈ سے کہ لیڈرشپ بھی ساری گرفتار ہے، اور جتنے بھی دنوں کی ضمانت خان صاحب کو ملی ہے، یو نیور نو دوبارہ کیا نوبت آئے، ان کو پھر اریسٹ کرنے کی کوشش کرے گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ کہیں سے بھی ریکنسیلیٹری اپروچ نہیں لے رہی۔ تو اپنی جماعت کو بہت اسٹریم لائنڈ رکھا ہے آج تک خان صاحب نے، ان کے جلسوں میں کبھی خواتین سے بدتمیزی نہیں ہوئی۔ جب بھی ہم کور کرنے گئے ہیں، وی آلویز فیلٹ ویری پروٹیکٹیو ایز فیمیل جرنلسٹ۔ لیکن یہ جو ابھی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس میں ایک دفعہ پھر سے میں نے کل بھی کہا تھا، خان صاحب کو بڑی کلیئر انسٹرکشنز پاس کرنی پڑیں گی اپنے ورکرز کو، اپنے فالوورز کو، کہ نو میٹر دا سچویشن، پولیس بروٹیلٹی تو ایکسپوز ہو ہی جاتی ہے کیمرے سے، اور وہ ابھی تک ایکسپوز ہوئی ہے، کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن یہ جو ایک واقعہ اپنی نوعیت کا ہوا ہے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ہم لڑائی میں جتنے بھی آگے نکل جائیں واپس پیدل چل کے ہی آنا پڑتا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، جو وہ کویسچنز کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کب تک صورتحال کمپلیٹلی ان کنٹرول آئے گی، بیکاز موڈ آف کمیونیکیشن ڈسرپٹیڈ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے بزنسز، کیونکہ اب تو سب کچھ 80% آن لائن ہے، لوگوں کے بزنسز کتنے امپیکٹ ہوئے ہوں گے، اکانومی کا آلریڈی برا حال ہے۔ جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو جس طریقے کی رائڈرز کام کرتے ہیں جس طریقے سے کچھ کمپنیز کے لیے، وہ ڈیلی ویجرز ہیں، ان کو 4-5 دن سے کوئی رائڈ نہیں ملی، کیونکہ رائڈز بک نہیں ہو سک رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ڈیلیوریبلز آن لائن بھیجتے ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، ان کا نقصان سوچیں، سیلولر کمپنیز کا نقصان سوچیں۔ آلریڈی کافی ساری کمپنیز پاکستان میں اپنا بزنس بند کر گئی ہیں، تو دس سچویشن از ٹیکنگ اس نو ویئر۔ اور ڈیفالٹ کا اتنا ہم نے تذکرہ سنا کہ شاید وہ ہمارے لیے بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ایکچولی ہو، گو کہ ہمارے وزراء بھی یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں جھجکتے کہ ہاں جی ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، بٹ پلیز ملک کا سوچیں۔ آج حکومت آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہوگی، جاتے ہوئے کچھ ایسا کر جائیں کہ یہ ملک آپ کو یاد رکھے، لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ I'll see you tomorrow.